औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इदरीस नाज, आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, नाज बरदारियाँ वो प्रोग्राम है जिसमें मुसद्दिक़ा ख़बरों पर गैर जानिबदाराना और बेलाग तबसरे किए जाते हैं। ये हालात हाज़रा का एक मुनफ़रद और अलग सा प्रोग्राम है। इसमें किसी पार्टी की तर्जमानी नहीं की जाती, बल्कि रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी की जाती है। हम पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े हैं, हम इदारों के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं, हम डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज एक अपडेट है। आज कश्मीर के हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब तनवीर इलियास को नाअहल करार दिया है। उन पर चार्ज था कि उन्होंने एक अवामी इज्तिमा में अदलिया के ख़िलाफ़ ललकारा, उसे उसके बारे में ऐसे कलिमात कहे जो तौहीन के ज़िम्रे में आते हैं। उस केस को लेके आज कश्मीर की हाई कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दिया और कहा कि आप 2 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के अहल नहीं हैं। बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आज़ाद कश्मीर के, और वहाँ पर भी इस फैसले को बरकरार रखा गया। हर चंद उन्होंने गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग ली थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया था कोर्ट के सामने ख़ुद को, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी माफ़ी को, गैर मशरूत माफ़ी को भी कबूल नहीं किया और उन्हें माफ़ी नहीं दी, बल्कि उन्हें सज़ा दे दी। हर चंद के ये वही पैटर्न था जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए चुना गया कि जब तक अदालत बर्खास्त नहीं होती आप एक कोने में खड़े रहें। बिल्कुल यही पैटर्न था। आज उन्हें भी कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अदालत ने जब ये सज़ा सुनाई थी तौहीन अदालत में, याद रहे कि तौहीन अदालत में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ केस था। उस वक्त अदालत ने उस पर उन्हें कह रखा था कि आप ख़त लिखिए, जो जरदारी साहब के असासों के मुतल्लिक था, असरे महल के मुतल्लिक था, उस पर आप ख़त लिखिए, लेकिन वो ख़त नहीं लिख रहे थे, जिस पर अदालत ने उन्हें नाअहल करार दिया और सज़ा सुनाई थी कि जब तक अदालत बर्खास्त नहीं होती आप अदालत में खड़े रहेंगे। और 5 सेकंड के बाद ही फैसला सुनाने के सिर्फ 5 सेकंड बाद मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान उठ के अपने चैम्बर में चले गए थे। तो यूँ 5 सेकंड की उनकी जो सज़ा थी वो इनकी 5 साला नहली का सबब बनी। यहाँ पर तो हाई कोर्ट ने बाकायदा, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर 2 साल के लिए कह दिया है। मतलब यहाँ कोई अबहम नहीं रखा गया, सज़ा बिल्कुल वाज़ेह है कि वो 2 साल के लिए भी किसी भी ओहदे के अहल नहीं है। वो ना तो रुकने असम्बली रहे, वो ज़िला बाग कश्मीर से रुकने असम्बली थे, आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के रुकन थे। अब वो रुकने असम्बली भी नहीं है और इसी तरह वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी नहीं है और किसी भी अवामी ओहदे के अहल नहीं रहे। हर चंद के अदालत आलिया और अदालत उज़्मा ने उनको फिर ये भी कहा कि आप तफसीली जवाब भी जमा करवाएं, उन्हें मोहलत भी दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा है। मोहतरम नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की सूरत हाल को देखा जाए तो यहाँ भी कुछ अजीब सी हवाएं चल रही हैं। हमारे हुकूमत के जो वज़रा हैं, जिनमें मरियम औरंगज़ेब हमारी वफाकी ज़ीरे इत्तलात व नशरियात, उन्होंने बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूँ लग रहा था जैसे उन्हें भी तलब किया जाएगा और कोई तौहीनी अदालत की कार्रवाई चलाई जाएगी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जमा करवा दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर रखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि अगर आपको 10 तारीख तक हुकूमत, वफाकी हुकूमत आपको 21 अरब रुपए जारी नहीं करती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए, तो आपने हमें फौरी तौर पर आगाह करना है ताकि अदालत कोई फैसला ले सके। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी है। उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने हमें किसी किस्म की रकम फराहम नहीं की, और इसी तरह जो हमारी सूबाई इंतज़ामिया है उन्होंने सारी सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है। जितने अहलकार दरकार हैं उन्होंने बहुत महदूद सिक्योरिटी देने का हमें इंदिया दिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग चाहिए तो उनसे उन्होंने माजरत कर ली है। इस तरह से ना तो पूरी सिक्योरिटी मिली है और वफाकी हुकूमत ने किसी किस्म के फ़ंड जारी नहीं किए। दूसरी तरफ देखा जाए तो वफाकी हुकूमत ने काबीना के इजलास में ये फैसला किया कि हम इस वक्त 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं कर सकते, मुल्क के हालात ऐसे हैं। दूसरा, उन्होंने सिक्योरिटी का भी कहा, और खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी दूर दूर तक कोई इलेक्शन का इम्कान नहीं है, वहाँ तो डेट भी नहीं दी गई। पंजाब में तो कागजात नामजदगी जमा भी हो गए, उनका मरहला 3-4 मरहले में दाखिल हो गए, लेकिन पंजाब में भी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने फ़ंड जारी करने से कतई तौर पर माजरत कर लिया है। पहले काबीना के इजलास में, फिर वो ये फैसला पार्लियामेंट में ले गए, और पार्लियामेंट ने भी हतमी तौर पर कह दिया कि इस वक्त एक सूबे में कतई तौर पर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, इससे बहुत सारी कबाहतें पैदा होंगी।
آئینی بحران پیدا ہوگا، اور جب ایک صوبے میں کوئی صوبائی حکومت بن جائے گی اور دوبارہ جب اس میں الیکشن ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، تو ظاہر ہے کہ جو حکومت ہوگی وہ اثر انداز ہوگی انتخابات پہ. اس طرح سے انہیں قطعی طور پر غیر جانبدار انتخابات نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ تو منتخب حکومت ہوگی، اور جو منتخب حکومت ہوگی وہ کوشش کرے گی کہ اس صوبے سے وہی الیکشن جیتے. نگران سیٹ اپ کہیں نہ کہیں تو چلے، کچھ نہ کچھ میڈیا ہے، ادارے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں انہیں یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں. لیکن جب ایک حکومت ہوگی تو پھر حکومت ایڈی چوٹی کا زور لگائے گی کہ اس کی پارٹی جو ہے وہ جیتے، اکثریت حاصل کرے. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پنجاب یوں سمجھ لیجیے کہ 60% نشستیں جو ہیں وہ صرف پنجاب سے ہیں قومی اسمبلی کی. تو اگر پنجاب میں حکومت بن جاتی ہے کسی پارٹی کی بھی، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، یا اتحاد کی بن جائے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اثر انداز ہوں گے قومی اسمبلی کے انتخابات میں. حکومت کا یہ موقف جو ہے بڑا اصولی سا ہے اور سمجھ میں آنے والا ہے. دوسرا، صرف ایک صوبے میں ہی الیکشن کیوں؟ جب 2 صوبائی اسمبلیاں برخاست کی گئی ہیں اور 2 صوبائی اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا گیا ہے، تو پھر صرف ایک صوبے میں الیکشن کیوں؟ آئین اگر پورے ملک میں ایک ہے تو پھر خیبر پختونخوا میں 90 دن کا آئین کہاں گیا؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. عدالت نے 90 دن کا جو 14 دن کا گیپ تھا، جو 14 دن میں تاخیر ہوئی، وہ تو کر دی تھی کہ اب 14 مئی کو انتخابات ہوں گے. جو 13 دن کا وہ خلا ہے، جو سستی ہوئی ہے، تاخیر ہوئی ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے بارے میں انہوں نے اس کو سمجھ میں نہ آنے والا مبہم سا فیصلہ تھا. انہوں نے کہہ تو دیا کہ خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے تاریخ دیں، لیکن وہاں کوئی واضح ڈائریکشن نہیں تھی. جبکہ پنجاب میں اتنی واضح ڈائریکشن کہ اس میں رتی برابر ابہام نہیں تھا. حکومت کو پابند کر دیا کہ آپ نے 10 تاریخ تک پیسے ادا کرنے ہیں الیکشن کے لیے، جتنے بھی 21 ارب روپے چاہیے. سیکیورٹی اداروں کو، سیکرٹری داخلہ کو بلا کے، سیکرٹری دفاع کو بلا کے یہ کہا گیا، سیکرٹری خزانہ کو بلایا گیا، ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ پیش ہوئے، تو انہیں واضح طور پر کہا گیا کہ آپ نے پورا تعاون کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو انہیں چاہیے، پیسے چاہیے، انہیں سیکیورٹی چاہیے، یہ آپ نے فراہم کرنی ہے. حیرت کی بات ہے کہ اس کے بعد عدالت کا اتنا واضح فیصلہ لیکن ایک صوبے کے لیے تھا. حکومت کا جو موقف تھا وہ کہتے تھے کہ آئین سارے پاکستان کے لیے ہے، تو پھر ایک صوبے پر ہی سارا زور کیوں ہے، پنجاب پر ہی زور کیوں ہے؟ دوسری طرف سپریم کورٹ میں ایک واضح تقسیم نظر آئی، اور پھر جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، جسے بعد میں کنونشن بھی کہا گیا، تو اس کنونشن میں سینئر موسٹ جو جسٹس ہیں فائز عیسیٰ قاضی، وہ اس میں پیش ہوئے، اور انہوں نے وہاں تشریف لائے اور وہاں انہوں نے اسپیچ بھی کی، اور ہر چند کی انہوں نے کہہ دیا کہ جو سیاسی تقاریر ہوئی ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کو آن نہیں کرتا. ان کی موجودگی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں جو تقاریر آصف زرداری صاحب نے کی، وزیر اعظم نے کی، اور بلاول بھٹو زرداری نے تو خیر بہت واضح تقریر کی اور ایک واضح میسج دیا عدلیہ کے بارے میں. تو انہوں نے جسٹس صاحب نے واضح کر دیا کہ میں یہاں جوڈیشری کا نمائندہ ہوں اور ممکن ہے آپ لوگوں کے خلاف فیصلہ دوں، تو میرا ان تقاریر سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم سیاست سے کوئی تعلق رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا خوبصورت میسج تھا اور بہت خوبصورت تقریر تھی. ان کا اجلاس میں جانا، کنونشن میں جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو ہم قطعی طور پر کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. یہ کسی پارٹی کا اجلاس نہیں تھا، یہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا جس میں 13 حکومتی جماعتیں بیٹھی ہیں، اور وہاں پہ جانا یہ کسی پارٹی کا، یہ مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، MQM کا، جمعیت علماء پاکستان کا، یہ کسی کا کوئی کنونشن نہیں تھا کہ جناب جسٹس صاحب وہاں گئے اور انہوں نے وہاں اسپیچ کی. تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ میں گئے تھے جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس ملک کا، پاکستان کے عوام کا ادارہ ہے. اگر وہ کسی بار میں چلے جائیں تو جیسے اس پہ تنقید نہیں کی جا سکتی. ہر چند کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بار کے عہدیدار جیتے ہیں یہ کس پارٹی سے، اس کے باوجود ہم تنقید نہیں کرتے کیونکہ وہ بار ایک مشترکہ پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے وکلاء کا. تو یہ پارلیمنٹ تو پورے پاکستان کے عوام کا پلیٹ فارم ہے. وہاں پہ جا کے جسٹس صاحب نے اگر اسپیچ کی ہے، اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، اس کنونشن میں شریک ہوئے ہیں، تو یہ کہ اچھمبے کی بات نہیں. دوسری طرف حکومت نے صدر پاکستان کی طرف سے پارلیمنٹ میں جو بل پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، اس کو جب صدر مملکت نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دوبارہ وہ بل جو ہے منظور کیا جا چکا ہے جو سپریم کورٹ میں اصلاحات سے متعلق ہے. تو اب صدر پاکستان کو دوبارہ بھیجا گیا. اگر 10 دن میں وہ اس پر دستخط نہیں کرتے تو سپریم کورٹ کے بارے میں جو حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے وہ قانون بن جائے گا اور اس پر پھر عمل ہوگا. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کی کیسے تشریح کرتی ہے اور اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیتی ہے. حال
تو یہ ہے کہ وہ جو بل تھا وہ پاس ہو چکا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک طرف پارلیمنٹ ڈٹ گئی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پارلیمنٹ ایک سب سے بالا ادارہ ہے اور پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کریں وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا فیصلہ ہوگا۔ دوسری سمت عدالت یہ سمجھتی ہے کہ عدلیہ جو ہے اس نے ہی آئین اور قانون کی تشریح کرنی ہے، اور جو بھی وہ تشریح کر دے وہ مقدم ہے، اور چیف ایگزیکٹو اور تمام کابینہ اور پارلیمنٹ اس کے پابند ہیں جو بھی سپریم کورٹ یا عدالتیں اس پہ فیصلہ کر دیں۔ آج جو رپورٹ پیش ہوئی ہے ڈیفینیٹلی کل اس پر چیف جسٹس صاحب کوئی نہ کوئی حکم نامہ جاری کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر میں آج ایک ایڈونچر ہوا یا جو بھی کہہ لیں، آج ایک فیصلہ ہوا کہ وہاں کے منتخب وزیر اعظم کو تنویر الیاس صاحب کو نااہل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ عدلیہ کے خلاف انہوں نے عوامی اجتماع میں گفتگو کی تھی، اس پر ایکشن لیا گیا اور نااہل قرار دیا گیا۔ وطن عزیز پاکستان میں تو ہمارے وفاقی وزراء نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ معزز عدالت اس کے بارے میں کیا فیصلہ لیتی ہے۔ وہ اسے بھی توہین عدالت قرار دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ آج جو فنڈ جاری نہیں ہوئے اور حکومت نے معذرت کر لی ہے، پارلیمنٹ میں جو واضح قراردادیں پیش کی گئی کہ پورے ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہوں گے، ایک صوبے میں انتخابات ہوتے ہیں تو یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی اور اس سے جو شفاف انتخابات ہیں وہ خطرے میں ہوں گے، تو کیا عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اس قرارداد کو، اس فیصلے کو تسلیم کر لیتی ہے اور اس کی بالادستی کو تسلیم کر لیتی ہے کہ یہ عوام کا منتخب ادارہ ہے، عوام کا ادارہ ہے، یہاں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کی جاتی ہے، تو جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے عدالت اس کو تسلیم کرتی ہے، یا عدالت کل پھر توہین عدالت اس پہ کہتی ہے کہ یہ توہین عدالت لاگو ہوگی، عدالت کا فیصلہ، عدالت کا حکم نہیں مانا گیا۔ اس پر ہماری نگاہیں لگی ہیں، پوری پاکستانی قوم اس پر نگاہیں لگائی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک خوبصورت بات ہوئی ان دنوں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس جسے کنونشن کہا گیا، قومی اسمبلی کے اجلاس جسے کنونشن کہا گیا، اس میں واضح طور پر کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے لیکن مذاکرات وزیر اعظم سے ہوں، میرے پاس نہ آئیں۔ واضح پیغام تھا کہ جو لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ راہ نکالے، تو یہ راستہ وزیر اعظم نے دینا ہے، لیکن آپ غیر مشروط طور پر مذاکرات کے لیے اگر آپ کوئی فیصلہ گھر سے طے کر کے آتے ہیں کہ یہ ہوگا فلاں تاریخ کو انتخابات ہوں گے اور ایسے ہوں گے، اگر آپ طے کر کے آتے ہو تو پھر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دو واضح باتیں تھیں، ایک تو مذاکرات ہونے چاہیے اور دوسرا صرف وزیر اعظم سے ہونے چاہیے اور غیر مشروط طور پر ہونے چاہیے۔ اگر آپ پہلے سے کنڈیشنز طے کر کے لاتے ہیں اور فیصلہ کر کے لاتے ہیں کہ انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فائنل کرنا ہے تو پھر مذاکرات نہیں، وہ تو آپ کا حکم ہے جو آپ لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر پیغام دے دیا کہ پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت سیاستدانوں کو پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ اگر عدالت اس کا کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پارلیمان اور موجودہ حکومت ڈٹ گئی ہے کہ ہم نے ہر صورت پارلیمنٹ کی بالادستی کرنی ہے، اور اگر عدلیہ بھی ڈٹ جاتی ہے کہ نہیں ہم نے ہر صورت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہے، اس کے لیے چاہے ہمیں پوری پارلیمنٹ کو نااہل قرار دینا پڑے، اور صورتحال ایسی ہوگی کوئی ایک شخص نااہل نہیں ہوگا، پوری کی پوری کابینہ وزیر اعظم سمیت اور پوری کی پوری پارلیمنٹ اس کی زد میں آ سکتی ہے۔ تو کیا ہم اس کا متحمل ہو سکتے ہیں کہ پوری پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب ایک فہم کا، ایک تدبر کا ایک تقاضا ہے کہ یہاں پر بہت سوچ بچار کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، اور دوسری طرف پارلیمنٹیرین جو پارلیمنٹ میں ہیں اور جو استعفے دے کے جا چکے ہیں، بے شک عمران خان صاحب اس وقت پارلیمنٹ میں، لیکن وہ پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں اور عوام میں ان کی پذیرائی ہے، تو اس وقت تمام پولیٹیشنز کو مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہوگا۔ ایک بڑے آئینی بحران سے آپ نے بچنا ہے، ایک بڑے سیاسی بحران سے بچنا ہے۔ پاکستان اس وقت بہت سارے بحرانوں کا شکار ہے، جس میں معاشی بحران سب سے بڑا ہے۔ ہم لائنوں میں لگ کے 10 کلو والا آٹے کا تھیلا لینے پر مجبور ہیں، جانے جا رہی ہیں۔ آج بھی وزیر اعظم فیصل آباد میں ان مراکز کا دورہ کر رہے تھے جہاں مفت آٹا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم بیکاریوں کی طرح لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا شدید معاشی بحران ہے، کاروبار نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم سیاستدان ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے کوئی فیصلہ کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ تمام سیاستدانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونا ہوگا اور انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ پارلیمنٹ ہی واحد ادارہ ہے جو عوام کا منتخب نمائندہ ادارہ ہے، اور جہاں پر یہ بیٹھ کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، قوانین بنائے جاتے ہیں اور ان پہ امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے سیاستدانوں کو اپنی ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے انا کے خول کو اتار کے
یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، بلکہ ناگزیر ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ریاست کو، ریاست کے قانون کو، ریاستی اداروں کو شدید نقصان ہوگا اور پارلیمنٹ کی توقیر بھی شدید خطرے میں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔